आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान की अदालती तारीख में कल एक बहुत अहम दिन है। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुओ मोटो ज़रूर लिया, मगर इससे कबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमती वफ़द से मुलाकात हुई थी। मुलाकात में बाहम रजामंदी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में एक रुकनी कमीशन बनाने का फैसला किया गया था। हुकूमत ने ये जिम्मेदारी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को सौंपी थी, मगर उन्होंने कमीशन की सरबराही से न सिर्फ माजरत कर ली बल्कि हुकूमती बदनीयती का अमलन पर्दा भी चाक कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने अपने खत में लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपने खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातब किया और उनसे रहनुमाई मांगी थी, लिहाजा कमीशन इस हवाले से इस इंक्वायरी का दुरुस्त फोरम नहीं। साथ ही उन्होंने ये निशानदेही भी की थी कि हुकूमती जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, TORs हैं, वो जजिस की जानिब से खत में उठाए गए मामलात से मुताबिकत नहीं रखते। दूसरी जानिब हुकूमत का कहना है कि इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर बनाया गया था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का दावा है कि चीफ जस्टिस ने मुलाकात में 3 नाम तजवीज़ किए। वज़ीर आज़म ने सबसे पहले पहला नाम मुंतखब कर लिया। उन्होंने बताया कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम उनका एतमाद में लेने के बाद फाइनल किया गया था। उन्हें TOR भी भेजे गए थे। आज इस मामले पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि शुक्र है जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार किया। अब सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बना दिया गया है। उनका कहना था कि जज का ख़त लिखना संजीदा मामला है, इस पर फुल कोर्ट की समाअत होनी चाहिए। ताहम सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का तकाजा यकीनन कमीशन बनने से बेहतर है और ये फैसला हर लिहाज से कमीशन से बेहतर है। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी के इनकार के बाद जहां हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा है, वहीं जजिस के मामले को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हैंडल किया है उस पर भी तनकीद है। इतलात हैं कि अंदरून सुप्रीम कोर्ट तकसीम ने अज खुद नोटिस को जन्म दिया। इस हवाले से आपको मजीद तफसीलात बताते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जजेस के खत के मामले पर चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस की कई वजूहात में से एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस चाहते थे कि ये मामला इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के लिए एग्जीक्यूटिव को भेजने के बजाय अदालत उज़्मा खुद निपटाए। कुछ वकला का ख्याल है कि अज खुद नोटिस लेने की बुनियादी वजह तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की माजरत है, जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को बताया गया था कि फुल कोर्ट ने उनकी नामजदगी की तौसीक कर दी है। ताहम बाद में उन्हें मालूम हुआ कि फुल कोर्ट मीटिंग में उनकी नामजदगी को मंजूर नहीं किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के जज इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के मामले पर मुनकसिम थे। ये इंकशाफ भी हुआ कि साबिक चीफ जस्टिस ने हुकूमत से फुल कोर्ट इजलास के मीटिंग मिनट्स फराहम करने का भी कहा, जो उन्हें नहीं दिए गए। खबर के मुताबिक कई अफराद से मुशावरत के बाद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने न सिर्फ खुद को इंक्वायरी कमीशन के सरबराही से अलग करने का फैसला किया, बल्कि एक खत में कमीशन की कानूनी हैसियत और उसके टर्म ऑफ रेफरेंसेस पर भी सवाल उठाया। उनका खत हुकूमत के साथ साथ उन जजों के लिए भी एक धचका था जो इस मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 मार्च को होने वाले फुल कोर्ट के पहले इजलास में इंक्वायरी कमीशन के मामले पर जजों के दरमियान इख्तलाफ भी पाया गया। कुछ जजों का ख्याल था कि हुकूमती इंक्वायरी कमीशन अदलिया के इख्तियारात और आज़ादी पर असरअंदाज होगा, जबकि कुछ जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को हीरो करार देते रहे। इंतहाई अहम मोड़ है पाकिस्तान की अदालती तारीख का और कल इसका पहला दिन होगा। बहुत ही गैर मामूली केस है। सो मोटो नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और जिसकी समाअत 7 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में करेगी। खबरें ये हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा माजी की तरह इस केस की भी बराह रास्त नशरियात का हुक्म देंगे। इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान जनाब फैसल सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत ही गैर मामूली केस है, इसकी इस किस्म के केसेस की कोई नज़ीर नहीं है इस तरह की, और जाहिर है कि इसमें कंप्लेनेंट 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। आपके ख्याल में, आपके जहन में कोई स्टैंडर्ड समझ में आ रहा है जिस तरह से प्रोसीड करेगा कल केस जब इसका आगाज़ होगा? थैंक यू कामरान साहब। देखिए, जैसे आपने कहा कि इसका कोई रियली प्रेसिडेंट हमें सामने नहीं है, क्योंकि हमारे सामने ये तो प्रेसिडेंट है कि जब
انڈیویجول ججز کے معاملات میں ایگزیکٹو ایجنسیز نے انٹرفیئر کیا ہے تو ان کے معاملات میں سپریم کورٹ نے کیا کیا ہے. لیکن جب 75% آف دا ہائی کورٹ وچ از 6 ججز آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ اس قسم کی کمپلین کریں تو سپریم کورٹ اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلے گا یہ تو میرے خیال میں سپریم کورٹ خود بھی ڈسکور کرے گا ڈیورنگ دی پروسیڈنگز. لیکن میری نظر میں اس کو آگے لے جانے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پیچھے دیکھیں اور اس چیز پہ کانسنٹریٹ کریں کہ یہ جو ایلیگیشنز لگائی ہیں ان کی پروب ہو اور اگر جن کے خلاف لگائی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آگے دیکھیں اور میرے خیال میں یہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کہا ہے. جیسے میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ لوگوں نے اور حکومت نے اس خط کو بالکل غلط پڑھا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بالکل کوئی انکوائری کرنے کو نہیں کہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس نے یہ انٹرفیرنس یا انٹیمیڈیشن کی ہے اور ان کو سزا دی جائے. ان کی بنیادی ڈیمانڈ یہ ہے جو تصدق جیلانی صاحب نے بھی اپنے لیٹر میں کہا ہے, ان کی بنیادی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایسی انٹرفیرنس اور انٹیمیڈیشن کو فیوچر میں روکا جائے اور اگر ہو تو ججز کو گائیڈنس دی جائے کہ وہ ان معاملات کو کس طرح ڈیل کریں انڈیویجولی اور کلیکٹیولی. صدیق صاحب انہوں نے یہ طریقہ ہوگا جو اس کے لیے اصطلاح استعمال کی تھی, انہوں نے کہا تھا جوڈیشل کنونشن بلایا جائے اور اسی لیے اس سے پہلے انہوں نے اس کو مخاطب کیا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو. جوڈیشل کنونشن, سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور گائیڈنس, یہ بڑے امپورٹنٹ علامتیں تھیں اس خط کے اندر جو کہ شاید بنیاد ہے کہ وہ مستقبل میں کیا چاہتے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح طرح دیکھیے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں یہ کوئی اپنی پرسنل جسٹس کے لیے انہوں نے یہ خط نہیں لکھا ہے. انہوں نے اس انسٹیٹیوشن اور جوڈیشل انڈیپینڈنس وچ از ایٹ دا ہارٹ آف اے جوڈیشل انسٹیٹیوشن اس کے حوالے سے خط لکھا ہے. ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی ریکٹیفیکیشن یہ آبجیکٹو نہیں ہے. اس کی آبجیکٹو یہ ہے کہ بھئی اس معاملے کو روکا جائے اور اگر ہماری جو ایگزیکٹو ایجنسیز ہیں ان کا کوئی غلط خیالات ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو وہ انٹرفیرنس کر رہے ہیں یہ صحیح طریقہ کار ہے تو ان کو بھی بتایا جائے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں اس خط میں بھی یہ ہے اور یہ اپروچ سپریم کورٹ لے سکتی ہے کہ وہ آگے دیکھے بجائے اس کے کہ پیچھے دیکھے. تو سر اس میں آپ نے یہی صحیح طریقے بہت اہم نشاندہی کی ہے کہ ججز جو ہے وہ اب جو ان کے پہ گزری ہے اس کی کوئی ایک آزاد تحقیقات کا مطالبہ نہیں کر رہے, وہ مستقبل کے حوالے سے گائیڈنس چاہتے ہیں اور گویا کہ اس کی کسی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کسی جوڈیشل کمیشن کی یا کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ ابتدا میں کیا گیا. اور شاید اس کے ٹی او آرز کی وجہ سے اور اسی وجہ سے کہ جو خط ہے جج صاحبان کا وہ تصدق حسین جیلانی صاحب نے جو اس کو انٹرپریٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی تو تحقیقات کی ضرورت ہی نہیں ہے. گویا کہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کا اب جو استدلال ہے کہ اس کو اب چاہے یہ جو لارجر بینچ ہے اسے بھی کسی کمیشن کے پاس بھیجنا پڑے گا, کسی ایگزیکٹو کی JIT کے حوالے کرنا پڑے گا. آپ کیا اس اصرار کو مانتے ہیں کہ اب یا آپ تو فرما رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ اعظم تارڑ صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ انہوں نے بڑی مس ریپریزنٹیشن کی ہے کہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں. ان کی پہلی مس ریپریزنٹیشن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کمیشن بنانے کا جو سجیشن ہے یہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ اور سینئر پیونی جج کی طرف سے آیا. اگر آپ سپریم کورٹ کی پریس ریلیز پڑھیں تو یہ بات بالکل غلط ہے. یہ سجیشن کمیشن بنانے کا حکومت کی طرف سے آیا تھا. دوسری یہ بات ہے کہ دیکھیے یہ بھی بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ون آف دا ریزنز جو تصدق صاحب نے اپنے لیٹر میں سٹیٹ نہیں کی ہیں
لیکن ون آف دا ریزنز انہوں نے کمیشن کو انکار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا لاء منسٹر کی طرف سے کہ آپ کے نام پہ کنسنسس ہوا ہے ان دا سیکنڈ فل کورٹ میٹنگ آن دا 28، جو بات بالکل غلط تھی، اسی لیے انہوں نے منٹس مانگے تھے. تو میرے خیال میں ود ڈیو رسپیکٹ ٹو اعظم تارڑ صاحب، انہوں نے بڑی مس ریپرزنٹیشن کی ہے. اچھا ایک اور بات ہے، معاف کیجیے گا سر، معاف کیجیے گا، بالکل میں ذرا سا معاف کیجیے گا بخل ہوا ہوں، وہ یہ کہ اچھا انہوں نے یہ بھی کہا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ 3 نام چیف جسٹس آف پاکستان نے پیش کیے اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کمیشن کے سربراہ ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم نے بلا جھجک پہلا نام جو جسٹس تصدق حسین جیلانی کا تھا اس پہ انگلی رکھ دی. انہوں نے کہا یہ پہلا نام ہے، مجھے یہ منظور ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ملاقات تو صرف ایک ہوئی وزیر اعظم صاحب کی، جو کہ پہلی ملاقات تھی وزیر اعظم کی اور چیف جسٹس کی اور پوری جج کی، اور اعظم تارڑ صاحب اٹارنی جنرل تھے اس میں، ہم نے اس کی تصویر بھی دیکھی ہے، ویڈیو بھی دیکھی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی تو وہاں پہ صرف کمیشن کے اطلاق یعنی کہ کمیشن قائم کرنے کی بات ہوئی تھی بظاہر، اور اسی میں کیا چیف جسٹس صاحب نے 3 نام ان کے سامنے رکھ دیے تھے، اور اسی جگہ پہ اسی مقام پہ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام جو تھا وہ فائنل ہو گیا تھا. گو کہ بظاہر تو اس کے بعد پھر ایک اور جو ہے وہ فل کورٹ ہوا ہے. تو مجھے تھوڑی سی اس میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پہلی ملاقات کے اندر جو ہے نہ صرف یہ کہ ظاہر ہے کہ کمیشن پہ باہم رضامندی ہو گئی تھی، بلکہ نام بھی چیف جسٹس صاحب نے پیش کر دیے تھے، اور کون اس کو لیڈ کرے گا وہ بھی اسی پہلی ملاقات میں ہو گئے تھے، کیونکہ تارڑ صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم نے فوراً کہا کہ یہ پہلا نام جو آپ دے رہے ہیں یہ ہمیں قبول ہے. دیکھیے کامران صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ایک چیز درست ہو سکتی ہے، یا تو جو تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے، یا جو سپریم کورٹ کا پریس ریلیز ہے وہ درست ہے. دونوں تو درست نہیں ہو سکتے، کیونکہ پریس ریلیز میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور لاء منسٹر صاحب کے ساتھ جو میرے خیال میں 27 مارچ کو ہوئی تھی، جی سپریم کورٹ نے کمیشن پہ بھی اگری کیا تھا. جی جی تو وہ تو کمیشن پہ ہی اگریمنٹ نہیں ہوا تھا. دوسرا یہ کہ نام تو دور کی چیز ہے، اس کی ریزن ہے کہ کمیشن پہ کیوں نہیں اگریمنٹ ہو سکتا تھا، کیونکہ جو پہلی فل کورٹ میٹنگ ہوئی تھی 26 تاریخ کو، اس میں فل کورٹ نے چیف جسٹس صاحب اور سینئر پیونی جج صاحب کو یہ اتھارٹی نہیں دی تھی کہ آپ جا کے کمیشن پہ بات کریں. انہوں نے صرف یہ کہا تھا آپ جا کے میٹنگ کر لیں. جی اور جو پھر سیکنڈ میٹنگ ہوئی تھی 27 کے بعد 28 کو، اس میں کمیشن پہ اگریمنٹ ہوا تھا میجورٹی آف دا ججز کا. تو جب کمیشن کا اگریمنٹ یہ 28 کو ہوتا ہے تو چیف جسٹس صاحب ناموں پہ کس طرح اگری کر سکتے؟ یہی میرا سوال ہے فیصل صدیقی صاحب، یہ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے، کیونکہ تارڑ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم کے سامنے چیف جسٹس نے 3 نام رکھے. اول نام جسٹس تصدق حسین جیلانی کا تھا، وزیر اعظم نے پہلے نام پہ انگلی رکھی اور اسی وقت اس بات پہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ تصدق حسین جیلانی ہوں گے. ملاقات تو اس وقت ہوئی جب ابھی صرف ملاقات ہی ہوئی تھی، اسی میں کمیشن بھی طے ہو گیا تھا، اس میں سربراہ کا بھی تعین ہو گیا تھا. جبکہ جو پریس ریلیز آئی ہے سپریم کورٹ کی، اس میں پہلی ملاقات میں اس قسم کے کسی ایگریمنٹ کی بات نہیں ہوئی تھی کہ کمیشن بھی بنے گا اور جسٹس تصدق حسین جیلانی اس کو لیڈ کریں گے. جبکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو بیانیہ دیا ہے اس میں یہ فیصلہ تو پہلی ملاقات میں ہی ہو گیا تھا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر چیف جسٹس صاحب نے یہ اگری کر لیا تھا تو سیکنڈ میٹنگ میں 28 کو ووٹنگ کیوں ہوئی کمیشن کے اوپر؟ ووٹنگ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اور اگر کمیشن پہ ووٹنگ ہو گئی تھی پھر تو نام پہ بھی ووٹنگ ہو جاتی، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ میرے خیال میں اب میں تو سپریم کورٹ کے پریس ریلیز کو بلیو کروں گا بجائے اس کے کہ لاء منسٹر صاحب کو بلیو کروں. بٹ کامران صاحب اس سے بھی سیریس بات یہ ہے کہ تصدق جیلانی صاحب نے جو ریزن دی ہے ریکلوزل کی، وہ بڑی پرابلمیٹک ہے اس سینس میں اس حکومت کے لیے. یعنی تصدق جیلانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کی اتنی لیگل نالج نہیں ہے کہ وہ ایک خط کو بھی پڑھ سکے، کیونکہ تصدق جیلانی صاحب نے خط کا حوالہ دے کے یہ کہا کہ بھائی جو آپ نے ٹرمز آف ریفرنس بنائے وہ تو خط سے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے مجھے ایک ایسی کمیشن ہینڈ اوور کر دی ہے
جو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوں گی. انہوں نے کہا ہے وائلیشن آف جوڈیشل پروپرائٹی. تو بہت سیریس کویشچن ریز ہو گئے ہیں اس حکومت کی کمپٹنس پہ کہ اس نے اتنا سینسٹیو میٹر کس انکمپٹنس سے ڈیل کیا ہے. اور فیصل صاحب ابھی ہمیں ایک اور علم نہیں ہے، پریس ریلیز ایک آئی ہے سپریم کورٹ کے اس پورے معاملے پہ کہ اندرون سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا آ رہا تھی اور کیا اس حوالے سے کیا وہاں پہ گفتگو ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے جب سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہوتی ہے عوام اس کو دیکھ لیتی ہے، ان کے سامنے آ جاتی ہے اور پھر اس کے فیصلے کی صورت میں آ جاتی ہے کہ 4 نے ہاں کی 3 نے نہیں کی یا جو کچھ بھی ہے. لیکن جو اندرون سپریم کورٹ اس پورے تاریخی معاملے کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے وہاں کیا کیفیت رہی ہے اس کی ابھی ہمیں کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئی ہے. یہ پبلک انفارمیشن نہیں ہے ابھی فی الحال کہ اندرون سپریم کورٹ اس سلسلے میں کیا رائے رہی ہے، اور یہ جو کمیشن کب بنے نہ بنے، پرائم منسٹر سے ملاقات، اس ملاقات میں کیا کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے TOR بننا، پھر تمام چیزیں، یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں ابھی بہت بڑا ابہام باقی ہے. یہ معلومات پوری ہم تک دستیاب نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ کوئی مکمل اس کے اوپر انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ وہ انفارمیشن تو جب آئے گی جب فرسٹ فل کورٹ میٹنگ اور سیکنڈ فل کورٹ میٹنگ کے منٹس ریلیز ہوتے ہیں. لیکن دیکھیے میرے خیال میں یہ اوبویس ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ تھے. کچھ کا خیال تھا کہ اس پہ کمیشن بننا چاہیے تھا، کچھ کا خیال تھا کہ اس پہ کمیشن نہیں بننا چاہیے تھا. لیکن تصدق جیلانی کے ریفیوزل کے بعد مجھے بڑی خوشی ہے، اور اس میں چیف جسٹس صاحب کی بڑا امپورٹنٹ وزڈم والا رول ہے کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ ایشو جوڈیشل انڈیپینڈنس کا ہے، اس کو ہم کسی اور کو نہیں بیچ سکتے. انہوں نے سارے اویلیبل ججز جو اسلام آباد میں موجود تھے، کیونکہ بہت سارے ججز عید کی چھٹیوں کی وجہ سے برانچز میں چلے گئے اور شہروں میں، انہوں نے سب اویلیبل ججز کا ایک بینچ بنا دیا ہے جو بڑے سینئر انڈیپینڈنٹ ججز ہیں. اور سپریم کورٹ اس کو اب خود دیکھے گا، جو میرا بھی اوپینین تھا آپ کے پہلے پروگرام میں کہ خود دیکھنا چاہیے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی یہ کا مطالبہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ دیکھے. اب وہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ سپریم کورٹ 184(3) میں دیکھے یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہو، بٹ مین چیز یہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کو خود دیکھنا چاہیے. اور ایک بہت میرے خیال میں اچھا کنکلوژن ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور اس پہ جو ریئل میس اپ ہے وہ تو حکومت کی طرف سے. بہت بہت شکریہ. آپ کے منہ میں گھی شکر، کوئی اچھا کنکلوژن ہو جائے، فارورڈ لکنگ کنکلوژن ہو جائے.